बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और इमरान खान साहब की आज एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह रह गए हैं। खान साहब जेल के अंदर बैठे लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि इस हुकूमत के पास 2 माह रह गए हैं, और ये भी उन्होंने कह दिया कि अभी तक मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, कोई डायलॉग नहीं हुआ। हर तरफ यही शोर मच रहा है कि खान साहब की सेटलमेंट हो गई है, डील हो गई है, और इस टाइम पे जो सिचुएशन जा रही है अनकरीब इमरान खान साहब रिहा हो के बाहर आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हुकूमत की परेशानी भी ये बताती है कुछ ना कुछ हो रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब वही सफाइयाँ देते रहे जिन बातों को वो क्रिटिसाइज़ किया करते थे। इमरान खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे कि हम और फ़ौज एक सेम पेज के ऊपर है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही फरमाया कि हाँ, हुकूमत और इदारे बेहतरीन तरीके से और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। जितना अच्छे तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं, इतना मजबूत हुकूमत और इदारे पहले कभी भी नहीं थे। बाहमी हमआहंगी है दोनों में, हुकूमत में भी और तमाम तर इदारों में भी। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी बताना चाह रहे हैं कि मेरी फ़ौज से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और अभी तक कायम है और मौजूद है। यानी इस मुल्क के अंदर जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन सबकी निगाहें उनकी तरफ हैं, और अब फ़िक्र लाहक हो गई है हुकूमत को कि ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला कि कहीं पे किसी तरह को बातचीत का रास्ता खुल जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा 9 मई के वाक़यात को लेकर सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस हुकूमत ने उठाया। एक वाक़े को हर रोज़ कई बार कई मिनिस्टर्स, कई हुकूमती अरकान बैठ के बार बार याद करते, याद दिलाते, और एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी 9 मई के वाक़यात पर कई दफ़ा करते रहे। कोई बुरा दिल खराश वाक़या हो जाए तो दोबारा उसको रिपीट करने का दिल नहीं करता, लेकिन अपने मफाद के लिए यहाँ पे घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दहशतगर्द डिक्लेयर कराने के लिए, ट्रेटर डिक्लेयर कराने के लिए तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती जो PDM इत्तेहाद है ये करता रहा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो या चाहे मुस्लिम लीग नून हो। भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया गया 9 मई के वाक़यात को, और ये कोशिश की गई किसी भी तरह से इस एक सियासी जमात को कलअदम करार दे दिया जाए, और बड़ी एंड तक पहुँच कर फिर भी कुछ हासिल ना हो सका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को मिटाना और ख़त्म करने वाली तमाम तर कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से कोई जान डलने वाली है। अगर उनका लीडर जो इस टाइम पे पाबंद सलासल है बाहर आ गया तो फिर इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज तक ये लोग इसीलिए बड़ा कंफर्टेबली बैठे हैं कि वो शख्स पाबंद सलासल है। अगर वो बाहर आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे अवाम की कुछ सपोर्ट ज़रूर मौजूद है उनके साथ, और अवाम की वो सपोर्ट उनके बाहर आने के बाद पता चलेगा। हमने सबाबी जलसा देखा, हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से 2024 के जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, इसमें भी लोगों ने किस तरह से वोट डाले। पाकिस्तान की तारीख में शायद इतने वोट कास्ट नहीं हुए होंगे जितने इस बार कास्ट होने थे, लेकिन नेटवर्क बंद होने की वजह से और तमाम तर रुकावटों के बायस टर्नआउट 49.7% रहा। 49.7% रुकावटें हटाकर और टेलीफोन सर्विस ऑन करके बहाल करके सब कुछ रख के देखा जाता तो शायद एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% टर्नआउट था, लेकिन इसके बावजूद 49.7% टर्नआउट इन इलेक्शंस में इन हालात के अंदर रहना इज़ अ वेरी बिग नंबर। दूसरी बात ये करेंगे कि जमात इस्लामी का धरना जारी है रावलपिंडी के अंदर, और कुछ कामयाबी ऐसा लगता है हासिल कर रही है जमात इस्लामी, चूँकि आज 2.5 रुपये यूनिट मजीद बिजली महंगी हो गई है। इस बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी धरना करने निकली है, और उनके धरने को किसी खातिर ख्वाह साइड पे नहीं लाया जा रहा। हमेशा से जमात इस्लामी के साथ यही होता आ रहा है। जमात इस्लामी एक जमात है, लेकिन उसका कैसा वजूद है जमात इस्लामी का कि उसके वजूद से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई दिनों से बेचारे बैठे हैं वहाँ पे धरना देने के लिए और बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं हाफिज़ नईम उर रहमान साहब। आज 2.5 रुपये यूनिट फिर से बढ़ा दिया गया। ये तो ऐसी है जैसे हाफिज़ साद रिजवी साहब फरमाया करते थे कि अगर अब हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता ना किया तो फिर हम इनको बता देंगे। पंजाबी में कहते थे 10 मत देंगे इन्होंने, उन्हें लगेगा पता पेट्रोल किस तरह महंगा खरीदा है। फिर भी हुकूमत ने किसी खातिर कौन की बातों को ना लिया। ऐसी जमात इस्लामी के साथ बिहेव हो रहा है। शुरू के अंदर मुज़ाकरात की बात हुकूमत और जमात इस्लामी के माबैन शुरू हुए, जो उसके बाद दफन हो गए, और अब तो ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी को किसी भी साइड पे खातिर ख्वाह लाया ही नहीं जा रहा। जमात इस्लामी बहरहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब अपनी पूरी टीम के साथ पूरी जमात वहाँ पे मौजूद है, और वो कहते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कब तक डटे रहेंगे हाफिज़ नईम उर रहमान साहब? कब तक बैठेगी जमात इस्लामी? बांग्लादेश की सिचुएशन पे अगर बात करें तो हमने देखा कि 29 के करीब जो अवामी लीग के रहनुमा थे, हसीना वाजिद साहिबा की पार्टी के रहनुमा थे, उनको लोगों ने घरों में घुसकर मारा।
ان کی لاشیں ریسیو ہو چکی ہیں ابھی تک. بہت سے ایسے لوگ جن کا حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے, عوام نے گھروں میں گھس گھس کر ان کو قتل کیا, وہاں پر ان کی فیملیز کو, ان کے کاروبار جلائے, ان کے ہوٹلز جلائے, کیا کیا کچھ نہیں کیا. اب تو ہمارے سیاستدانوں کے ہوش کو ناخن لینے چاہیے. ابھی بھی عوام کے ساتھ یہی ظلم کرتے رہیں گے تو پھر عوام کا جو آخری حربہ ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر. وہ ہمارے ملک کے اندر آج 2.5 روپے مزید بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. یہاں لوگ اپنی ہر چیز, گھروں کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, اور اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ اس حکومت میں بیٹھے تمام طرح اراکین کو مفت کی بجلی ملتی ہے. یہ اگر حلال کی تنخواہ لے کر اپنی جیب سے اپنا بل ادا کریں بجلی کا, تو بجلی کبھی اتنی مہنگی نہ ہونے دیں. ان کو ملتی ہے مفت کی بجلی, کیا فرق پڑے گا انہیں بجلی جہاں مرضی جتنی مرضی مہنگی ہو جائے. یہ عوام کی تکلیف کا احساس ان کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں ہی نہیں. یہ اشرافیہ ہے, یہ اس ملک کے اندر اربوں روپے کمانے والے لوگ ہیں. کس طرح سے محسوس کریں گے غریب بیچارہ کیا کر رہا ہے اور غریب کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ رہے, کب تک بیچتے رہیں گے؟ یہ سب مافیاز تو نہیں تھے لوگ کہ ان کے پاس بہت بڑا ریزرو ہوگا, چیزیں بیچتے رہیں گے اور زندگی گزارتے رہیں گے. آخر جب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ لوگ لوٹنے کے لیے بھاگیں گے. یہ لوگ یا تو مریں گے تو یا ماریں گے, اور آپشن کیا رہ جائے گا ان لوگوں کے پاس؟ اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بابر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. فیصل ملک صاحب ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار ہیں, آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تھینک یو فار بینگ ہیئر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں بابر خان صاحب سے. بابر صاحب, بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھا کہ حسینہ واجد صاحبہ کو وکیل الزمان صاحب جو ان کے آرمی چیف ہیں, انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دے دیا, ان کو نکلنے کا موقع دیا, اسکیپ روٹ پرووائڈ کیا. وکیل الزمان نے 45 منٹ کا وقت دے کر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 45 منٹس کا الٹیمیٹم ہے, تشریف لے جائیں. وہ تشریف لے گئیں. باقی جو قابو آیا, اور آج تک جو آڑے ہاتھوں آ رہا ہے, عوام کے ہاتھ جو بھی ہتھے چڑھ رہا ہے, اس کا حشر عوام وہی کر رہی ہے جو ہمیشہ لوگوں کا ہوتا تھا. آج بھی بنگلہ دیش کے اندر وہاں پہ چوکوں پہ, پیڈسٹرین بریجز کے اوپر لاشیں ٹانگی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کی. عبرت کا نشان بنایا ان سیاستدانوں کو جو ظلم کرتے تھے اس عوام کے ساتھ. آخر یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ہی اشرافیہ, ایک ہی طبقہ اور ایک ہی خاندان برسر اقتدار ہو جائے کئی سالوں تک ایک ملک کے اوپر, تو پھر ایسے انقلاب آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مجبور ہو کے نکلنا پڑتا ہے. یا تو وہ مریں گے تو یا مجبور ہو کے نکلیں گے. ایسی کچھ سملر سچویشن ہمارے ملک کے اندر بھی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے آپ بابر صاحب؟ شکریہ جٹھا صاحب. گزارش یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آرمی جو ہے وہ آج تک 15 سال تک حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ قدم قدم چلتی رہی ہے, اور اس کی ساری اٹراسٹیز جو ہیں اس میں شامل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حسینہ واجد مفرور ہونے لگیں تو اسی فوج نے اس کو واپسی کا راستہ دیا. بلکہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر یونس نے آتے ہی سب سے پہلا بیان یہی دیا ہے کہ انڈیا کی طرف واپسی کا جو راستہ ملا ہے میں اس کو اپروو نہیں کرتا, وہ بہت بڑی زیادتی تھی. بات یہ ہے جی کہ حسینہ واجد جو ہے, اگرچہ اس نے اکنامیکلی ملک کو, ویمن جو ہیں وہاں کی عورتیں جو ہیں ان کو بہت امپاور کیا ہے, اور اس کی بنا پر $60 ارب تک اپنی ایکسپورٹس لے گئی ہیں کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے. بٹ جہاں تک اس کا اپنا ریکارڈ ہے عوام کے مطابق, عوام کے متعلق اس نے اچھی گورننس نہیں پیش کی, اور اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کو پھانسیاں دیں, اور پھر اب جس طرح ایک آمر اور ڈکٹیٹر کام کرتا ہے اسی طرز پر کام کیا, اور عوام کو کوئی راستہ عوام کے لیے رہ نہیں گیا اس کے لیے کہ وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ لوگ اپنے حکومت تک اگرچہ پہنچانے کے لیے نے بہت کوشش کی. لیکن حسینہ واجد جو ہے وہ اپنے غرور میں, اور یہ جو جنوری کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اگرچہ اپوزیشن پارٹیز نے بائیکاٹ کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بائیکاٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. سیاسی جو ہے سیاسی طور پہ یہ اقدام بائیکاٹ والا اچھا نہیں ہوتا, تو اپوزیشن پارٹیوں نے اسے اسٹرینتھن کیا. خالدہ ضیاء کو پچھلے 7-8 سال سے جیل میں رکھا گیا, اور اسی طرح جو اس کی سپریم کورٹ تھی, جو ہائر جوڈیشری تھی,
بنگلہ دیش میں وہ حسینہ واجد کے ساتھ بالکل ملی ہوئی تھی اور اس کے ہر قدم کو، ہر ایکٹ کو، ہر قانون، نافذ شدہ قانون جو ہے اس کو انہوں نے یعنی فوج، جوڈیشری، بیوروکریسی سب کچھ کنٹرول میں تھا. اور صرف یہ لاسٹ ٹائم کوئی میرا خیال ہے کہ 1 ماہ پیشتر سپریم کورٹ نے وہ جو کوٹا سسٹم تھا اسے 30% سے کم کر کے 5% کر دیا، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی. چونکہ یہ دیکھیے نا 30% کوٹا، 200 کے قریب افراد شہید ہلاک ہو چکے تھے وہ اسٹوڈنٹس، تو پھر 200 کی ہلاکتوں کے بعد وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان 200 کا حساب لیں گے، بات کوٹے سے گئی، ان 200 کی ہلاکت، 200 جو طلبہ ہلاک ہوئے تھے ان کی ہلاکت پر آ گئی کہ ہم نے ان کا حساب لینا کہ 200 کیسے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے. 30% جو ہے ان لوگوں کے لیے مختص تھا جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف فائٹنگ کی، جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی پیدائش میں، بنگلہ دیش کی برتھ میں حصہ لیا، اور پاکستان کے جن لوگوں نے خلاف کام کیا ان کی اولادیں، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، ان کو بھی 30% جو تھا یہ کوٹا ملتا تھا. 26% کوٹا خواتین کے لیے رکھا گیا. اب یہ 30 اور 26 ملا کے 44% صرف میرٹ پر تھا. اب یہ کتنی دیر اس طرح کا قانون چل سکتا ہے؟ جو عوام تھے، لوگ تھے، عوام کی بجائے جو یوتھ تھا وہاں کا، اس میں ان امپلائمنٹ اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا عوام کے لیے، یوتھ کے لیے، کہ وہ باہر نکلتے. اور وہ باہر نکلے اور انہوں نے جو فضا تھی گھٹن کی، اس گھٹن کی فضا کو استعمال کیا. لوگ پہلے ہی تیار تھے. وہاں پہ ان امپلائمنٹ کافی بڑھ چکی ہے. انفلیشن تو اوورال ساری ورلڈ میں ہے، انفلیشن بھی وہاں کافی اس وقت تقریباً 18-19-20% تک چلی گئی تھی. تو یہ ساری چیز، یہ سارے فیکٹر جو ہیں، اب بھی میں سمجھتا ہوں فوج نے ماشاء اللہ اس لیے نہیں لگایا کہ عوام جو ہے فوج کو قبول کرنے کے لیے وہاں تیار نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس کی جو لیڈر تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح مارشل لاء ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر مارشل لاء نہیں لگ سکتا. یہ ایک بڑا باشعور جو ہے وہ یوتھ سامنے آئی بنگلہ دیش کی، اور یہ سب باتیں سمجھتے جانتے ہوئے 85% ان کی جو ہے نا وہ لٹریسی ریٹ ہے 85% یوتھ میں، لیکن ان کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 57% ہے. یعنی 7% ان امپلائمنٹ تھی، 85% لٹریسی ریٹ ہوتے ہوئے. یعنی پاکستان کی اگر حساب سے دیکھا جائے تو بنگالی بہت زیادہ پڑھے لکھے پاکستان سے ہیں. یہاں پہ لٹریسی ریٹ کا بہت بڑا فرق تھا، اور بنگالی قوم جو ہے اس نے ثابت بھی کر دکھایا یہ تمام تر ریولیوشن لا کے وہاں پہ کہ وہ باشعور لوگ ہیں. اور اب ڈاکٹر جو نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب ہیں، انہوں نے عبوری حکومت وہاں پر قائم کر لی ہے، اور ان کے ساتھ 15 اراکین کی عبوری حکومت ہوگی. باقی سب کا فیصلہ جنرل وکیل الزمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی کابینہ کا فیصلہ ہوگا کہ اس میں کون کون لوگ ہوں گے، لیکن وہ بھی انہی کی مشاورت سے ہوگا جو ڈاکٹر محمد یونس صاحب کو لے کر آئے ہیں. میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کے جماعت اسلامی کے اوپر. وہ میں آؤں گا اس پہ بھی، وہ آگے سوال ہے جماعت اسلامی کا. فیصل ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر بنگلہ دیش کی جو ریولیوشن ہی اسے کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئیں، اتنا کچھ وہاں پر ہو گیا، اس کے بعد وہ تمام تر ظالم حکمران جو تھے ان کو گھروں سے نکال کے مارا جا رہا ہے وہاں پہ. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا ہے کسی انقلاب کے اندر، کسی ریولیوشن میں؟ اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش آزاد ہو چکا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بلال صاحب، بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی اکثر عوام مسلمان ہے، اور ہمارے دین میں حضرت علی کا قول ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا حساب بھی اسی طرح ہی ہوگا جو ظلم سہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ظلم سہنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے کہ وہ اس نے ظلم سہا اور اس کے اوپر اس نے سہا اور اس کے اوپر چپ رہا اور اس نے ایجیٹیٹ نہیں کیا. یہ بھی گناہ ہے اور اس کو بھی اس چیز کی سزا ملے گی. یہ ہے حضرت علی کا قول. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، یہاں پہ ہمارا معاشرہ بالکل ریاکٹ نہیں کسی چیز کے اوپر کر رہا. اور اب میں کیا کہوں کہ وہ بنگلہ دیشی جو ہے نا وہ زیادہ غیرت مند ہیں ہم سے، زیادہ جو ان سے ہے نا انصاف پسند ہے، وہ زیادہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ کوشاں تھے، اور زیادہ اپنے جو ان سے ہے نا وہ
اس سوچ پہ تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم نے اس حق اور باطل کی لڑائی میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ تو عجیب حساب ہے. یہاں پہ تو جو ہے نا ایک طرف دھرنا مہنگائی اور بجلی مہنگی کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا آج مزید ڈائٹ پہ بجلی مہنگی کر دی گورنمنٹ نے. اس کا مطلب ہے اس نے پرواہ کوئی نہیں کی. اگر ایسی صورتحال جاری رہی اور اس طرح سے لوٹ کھسوٹ جاتی رہی ایک ہی خاندان کی, بلکہ دو خاندان مل کے اب ان کا آپس میں رومانس چل رہا ہے اور وہی دو خاندان جو ان سے ہیں مل کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تو اور پھر نیچے اپنے جو ہے نا سپارڈینیٹس ان کو تھوڑی تھوڑی ہڈی ڈال رہے ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور ان کے خلاف بولے نا, تو پھر یہ عوام کو ہی اٹھنا پڑے گا. اور عوام ایک دن اگر اٹھ گئی تو بنگلہ دیش سے زیادہ برا حال ہوگا, زیادہ برا حال ہوگا اگر عوام اٹھ گئی. آج آرمی چیف صاحب نے بھی جو ہے وہ علماء اور مشائخ کی کانفرنس سے خطاب کیا اور کافی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے, یعنی زمین کے اندر فساد مچانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اور اگر ایسی کسی نے کوشش کی تو فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے پاک فوج پوری جد و جہد کرتی رہے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جرائم پیشہ افراد, اسمگلرز, مافیا, دہشت گردی کے پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا اگر ملک میں کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا, کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. اور بابر خان صاحب, شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, انہوں نے کہا کہ جتنا تعاون آج حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ چٹھا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو آرمی کا یہاں پہ عمل دخل ہے ایڈمنسٹریشن میں یا حکومت میں, یہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 1958 سے چلا آ رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے جب ایوب خان کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا تو اس وقت سے آرمی جو ہے مملکت کے معاملات میں مخل ہو رہی ہے. اور چاہے ڈائریکٹ مخل ہو, مارشل لا لگائیں, چاہے انڈائریکٹ ہائیبرڈ رجیم کے ذریعے آئیں, یہ مخل ہوتی آ رہی ہے. اور یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے اب یہ سبق سیکھ لیا ہے, سب سیاستدان بشمول شہباز شریف, زرداری, عمران خان, سب نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے تو وہ فوج کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے, کیونکہ فوج اس قدر پاورفل ہے یہاں پہ. اور وہ پہلے تو ڈائریکٹ انوالو ہوتی تھی افیئرز میں, اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے, یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں مارشل لا نہیں لگا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس وقت مارشل لا لگانا ڈکٹیٹوریل جو گورنمنٹ ہے اس کو دنیا میں قبولیت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کا جو نیا ماڈل ہے ہائیبرڈ رجیم کا, اس پر ہی عمل کرتے ہیں. تو بارنگ میں بنگلہ دیش کے علاوہ پاکستان پہ آتا ہوں, تو یہ جو ہے شہباز شریف کا کہنا یہ اس طرح کا ہی قول ہے جس طرح اس سے پیشتر سیاستدان کہتے رہے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں, جبکہ سیاستدانوں کو فوج کے ساتھ ایک پیج پر کہنے کی کیا ضرورت ہے. آج تک کبھی کسی سیاستدان نے کہا ہے, سیاستدان نے آج تک چٹھا صاحب, کہ ہم واپڈا والوں کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم مطلب پولیس والوں کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, وہ بھی تو ایک فورس ہے, ریلوے والوں کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, وہ بھی 22,000 ان کے 1,22,000 ان کی امپلائمنٹ ہے. بات ہوگی تو کسی چودھری کی ہوگی, کسی کمی کی تو کوئی نہیں کرے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز شریف نے اگر یہ بات کی ہے تو شہباز شریف نے بالکل اسی لیے کیا ہے کہ یہ آج فیصلہ کر چکے ہیں سیاستدان کہ اگر ہائیبرڈ نظام, اب تو ہائیبرڈ پلس نظام چل رہا ہے کہ جب تک ہم آرمی اور فوج اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو شہباز شریف نے وہی بات کی ہے جو اس سے پیشتر سیاستدان کرتے رہے ہیں. ٹھیک, شہباز شریف صاحب نے وہی بات کی جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی آج جیل سے پیشن گوئی کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو پیش گوئی ہے, میں اگر آپ سے تھوڑی سی شیئر کروں, کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت رہ گیا ہے اور مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. ان الیکشنز کے لیے کوئی اور سیٹ اپ ہونا چاہیے ہے, اور اس کے لیے کوئی ایسا نیوٹرل سیٹ اپ ہو جو یہ الیکشنز کرائے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. ساتھ ہی ان کا بہت سی اور بھی بیانات تھے.
القادری ٹرسٹ کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہ پیش کروں گا اور بتاؤں گا، شراکت نہیں بتا سکتا، اور کافی ساری باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ لوگ ورغلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، گواہوں کو. ہونے کیا والا ہے؟ جماعت اسلامی دھرنے پر بیٹھی ہے اور ان کے دھرنے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور حکومت نے آج 2.5 روپے بجلی مزید مہنگی کر دی ہے، اور اگست کے اندر ہی یعنی اگست کے بلوں میں اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ 2.5 روپے یونٹ مزید فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد کے اندر کیا گیا ہے، اور اب عوام کو مزید 2.5 روپے یونٹ اور مہنگی بجلی ملے گی. بجلی بوم گرا دیا ہے عوام کے اوپر، بیچارے پہلے ہی اپنی ہر چیز بیچنے کو تیار ہیں. آخر یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ کیا عوام جو ہے وہ سارے خودکشیاں کر لیں اور یہ بیٹھ کے اپنے گھروں کے اندر ٹھنڈے کمروں میں اور اے سی ایئر کنڈیشنز میں بیٹھے رہیں، کیونکہ ان کو مفت کی بجلی ملتی ہے، ان کو مفت کی مراعات ملتی ہے، ان کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ حکمران کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے اندر فیصل ملک صاحب؟ جی چھوٹا سا بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کہا کہ 2 مہینے سے جو ہے نا وہ زیادہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی، میرا بھی یہی جو سا ہے کیلکولیشنز ہیں یا میری بھی یہی سوچ ہے. وہ اس طرح سے کہ باقاعدہ ایک ہمارے دین کے اندر ایک قول موجود ہے حضرت علی کا کہ جو کفر کی حکومت جو ہے وہ چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنا ظلم کریں گے. کیا یہ فساد فی الارض نہیں کہ لوگ اپنے جو سے نا بیٹیوں کے کانٹے جو سے نا وہ نکال کے اور وہ بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں کہ لوگ جو سے ہے نا اپنی گھروں کی چیزیں جو سے ہے نا وہ بیچ کے تمہارے بل بھر رہے ہیں اور تم لوگ مفت عیاشیاں کرو، مفت یونٹ لو بجلی کے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں کہ لوگ جو سے نا اپنے اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی فیسیں نہیں ان سے دی جا رہی؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں؟ کیا لوگ 3 ٹائم کی روٹی کی جگہ 2 ٹائم کی روٹی کے اوپر آ گئے؟ اب تو ایسے بھی گھرانے موجود ہیں جو 2 ٹائم کی جگہ 1 ٹائم کی بھی روٹی کے اوپر آ گئے ہیں. کیا یہ فساد فی الارض نہیں؟ یہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ کے اور ان کو نوچ کے ان کے جو ان سے ہے نا آگے 10% کمیشن جو یہ حکومت فارم 47 کی ہے، اور یہ فارم 47 کی حکومت لائی اسی وجہ سے ہیں کرائے کے قاتل کہ آپ لوگ لوٹو اور ہمیں کھلاؤ اور تھوڑا بہت خود بھی کھا لو. بابر خان صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر دیکھیے جی، بات جہاں تک آپ نے جماعت اسلامی کی میں پہلے جواب دینا چاہتا تھا. جماعت اسلامی جو ہے اس کی بات کو درخور اعتنا اس لیے نہیں سمجھا جا رہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم جو جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن قومی اسمبلی میں رہی ہے وہ 7 یا 8 ممبران ہوئے ہیں. اس کے بعد 1 یا 2. کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو ووٹ نہیں ڈالتے؟ ان کی سٹریٹ پاور بھی ہے، وہ اپنی سٹریٹ پاور کے زور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں. جبکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے جماعت اسلامی یہ وہی ہے جس نے مارشل لاء کے ضیاء الحق کے دور میں جو پروفیسر غفور تھے وہ وزیر بن گئے تھے. پھر اس کے بعد اسی جماعت نے پختونخوا میں مشرف کے ماتحت کے پی کی حکومت میں آ گئے تھے اور ان کی حکومت کو مضبوط کیا تھا. تو عوام اتنے اندھے نہیں ہوتے. پتہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے عوامی جماعت نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں منظم جماعت ہے، سٹریٹ پاور ہے، لیکن اس لیے گورنمنٹ نے درخور اطلاع نہیں سمجھا کہ یہ جتنا کر سکتے تھے دھرنا دے سکتے تھے، دھرنا دے دیا ہے. اب یہ جو نئے امیر آئے ہیں حافظ صاحب، یہ دھونا دھو رہے ہیں پچھلا سراج الحق کا، کہ سراج الحق شریف آدمی تھا، وہ بات کرتا تھا بڑے جذبات سے، آری وہ مطلب جذبات نہیں اس میں ہوتے تھے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتا تھا. ہاں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل یہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ نعیم الحق صاحب جو ہیں یہ اپنی پروجیکشن، نعیم الرحمان صاحب جو ہیں اپنی پروجیکشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جذباتی آدمی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس دھرنے سے گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے. عوام میں ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہے جماعت اسلامی کی. فیصل ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، جماعت اسلامی کی کیا عوام میں اس طرح سے پذیرائی نہیں ہے، ان کو سپورٹ نہیں ہے، یا حکومت کو ان کا فرق کیوں نہیں پڑا جماعت اسلامی کے بیٹھنے کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ہمیشہ انہوں نے بہت ہی مفاہمت کی سیاست کی ہے، انہوں نے بہت نرمی کی سیاست کی ہے، حالانکہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. اب نام لیتے ہیں آپ جماعت اسلامی،
اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے اندر جو قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ہے آپ حق اور باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دو، حق کے لیے نکلو، حق کے لیے جدوجہد کرو. اور جماعت اسلامی نام اسلامی رکھ کے اور یہ جو ان سے ہے نا مفاہمت سے چلتے رہے ہیں، یہ باقاعدہ جو ہے نا نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی ان کے الائنس رہے ہیں. اور جو ہے نا جب وہ بل آیا تھا اس کا قادیانیوں کا، اس میں بھی اس وقت ساتھ تھے، یہ الائنس تھے جماعت اسلامی. یہ سارا کچھ عوام دیکھتی ہے، عوام کو پاگل تو نہیں ہے، عوام ہماری ماشاءاللہ بہت بہت شعور ہے اور یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. لیکن یہ اگر لاوا پھٹا تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو ان کے پشت بنائی کرتے ہیں، جا کے چھوٹا سا دھرنا دے دیا اور جو سمپل سے سٹیٹمنٹ دے دیے تاکہ مزید جو ہے حکومت کو تقویت ملے اور انڈورسمنٹ ملے، تو جو ہے ہم دکھا سکے کہ جناب یہ دیکھیں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، لوگ سیٹسفائی ہیں. تو لہذا یہ جماعت نے تو یہ کام کیا، لوگوں کو موبلائز ہی نہیں کیا اور دھرنا جو انسان نے جا کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو جو انسان سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو انسان بابر خان صاحب ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی شاید ایک ڈائیورژن تھی اور اس کو دھرنے پہ نکالنے کے لیے بٹھانے کا مقصد، کیونکہ دیکھیں ایک جماعت کو دھرنے اور جلسوں جلوسوں کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اس سے قبل سعد رضوی صاحب جو ہے وہ بیٹھے رہے فیض آباد، چند روز انہوں نے قیام کیا. اچانک سے انہیں یاد آ گیا تھا کہ غزہ میں کچھ ہو رہا ہے اور چند دن کے لیے وہ فیض آباد میں جا کے قیام کر لیا اور انہیں کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں پوچھا ان کو. اسی طرح جماعت اسلامی بھی چلی گئی، ان کو کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں پوچھا. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ثوابی جلسے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن آلموسٹ سیم ڈیٹس کی کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جماعت اسلامی کی. یہ بھی نکل پڑے پہلے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر لے کوئی جو آنا چاہتا ہے، لیکن کسی نے جوائن تو نہ کیا ان کو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف ایک ڈائیورژن کریٹ کی جا رہی تھی جماعت اسلامی، جس کے اشارے پر بھی آئی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کو تو پہلے ڈنڈے پڑے ہیں اس بات پہ جلوس نکالنے پہ. سوری سر. جی ناصر بابر صاحب، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات درست ہو، کافی حد تک درست تسلیم بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ مین جو پرابلمز ہوتے ہیں ان سے ڈائیورٹ کرانے کے لیے اس طرح کی کام کر سکتی ہے. اس نے اگر ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہے وہ 7-8 دن کے بعد ختم ہوا ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا شروع ہوا. آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ ڈائیورشن کے لیے، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں اس طرح کی جو فضا ہے کہ جس سے ایجیٹیشن شروع ہو سکے، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فضا نہ بنا سکے، جو کہ میرے خیال سے ابھی تک نہیں بنا سکے. اتنے ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی 10-12 دفعہ کی کہنے کے باوجود، ریکویسٹوں کے باوجود لوگ باہر نہیں آئے. جب تک لوگ باہر نہیں آئیں گے ان کے کہنے پر، اس وقت تک گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جماعت اسلامی، یہ ٹی ایل پی، یہ کتنی دیر سسٹین کر پائے گی جماعت اسلامی؟ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے گورنمنٹ کو. پھر ان کے اس دھرنے پہ بھی تو اخراجات ہو رہے ہیں جو ان کو خود سے بڑا مشکل ہونے پڑے ہیں. بڑا مشکل ہے، کروڑوں روپے لگتے ہیں دھرنے کے اوپر، اور روز کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. کیسے مینیج کریں گے وہ؟ بڑا مشکل ہے. اب میرا خیال ہے کہ وہ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مفاہمت گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے. اب گورنمنٹ بھی جو ہے ڈی لیئنگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے. پہلے اس نے 3 دفعہ ان سے باتیں کی، 3 میٹنگز کی، اور پھر اس کے بعد 4 دن کا انہوں نے وقفہ دے دیا. 4 دن کے بعد کل پھر شام کو بیٹھے ہیں اور پھر آج تک انہوں نے اسے ڈیفر کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارے گورنمنٹ کو تو یہ زیب دیتے ہیں نا، گورنمنٹ کے لیے تو یہ کام، وہ تو ان کو تو چاہیں گے کہ ڈیلے ہو جائے یہ پروسیس اور آخر کار یہ تھک ہار کے چلے جائیں. اور یہ بھی جماعت اسلامی بھی اس وقت فیس سیونگ چاہ رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے. آج میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا اس کا، نعیم الرحمان صاحب کا، اور ہم انشاءاللہ سر کامیابی تو نظر آ رہی ہے. 2.5 روپے یونٹ بجلی کا آج اور مہنگا ہو گیا. یہی کامیابی ہے. اس میں جماعت اسلامی تو میرا خیال نہیں انوالو ہو سکتی. آپ کی تنزن بات ٹھیک ہو سکتی ہے. سر ایکچولی دیکھیں نا، اگر ان کے مذاکرات چل رہے ہو تو کچھ ریلیف دینا چاہیے تھا. حکومت نے 2.5 روپے اور مہنگی کر دی ہے کہ جماعت اسلامی کو کہیں گے آپ 2.5 روپے سستی کرتے ہیں، آپ آرام سے گھر چلے جائیں. اب جماعت اسلامی تو کوشش کرے گی نا کسی طریقے سے فیس سیونگ مل جائے، کوشش کرے کہ فیس سیونگ مل جائے. لیکن جماعت اسلامی کا کردار ہمیشہ اس ملک کے اندر بڑا کنٹروورشل رہا ہے، اور شاید اسی لیے عوام بھی ان پر اس طرح سے اعتماد بھروسہ نہیں کر پا رہے. سیاسی جماعتیں ان پر بھروسہ نہیں کر پا رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی شاید جماعت اسلامی پہ کچھ ایسے ہی خاص امید نہیں تھی، ورنہ ان کو جوائن لازمی کر لیا جاتا.
الیکشن ترمیمی بل کی بات کریں 2024 جو تھا وہ پہلے پارلیمنٹ سے اپروو ہوا, اس کے بعد سینٹ سے اپروو ہوا, اور اب آج صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس پہ دستخط کر دیے ہیں اور اس کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اسی بل کے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی ہے. فیصل ملک صاحب, سر اس بل کے خلاف اب پارلیمنٹ سے اپروو ہو جانا, دین سینٹ سے, اور اس کے بعد اب صدر کے سگنیچرز بھی ہو چکے ہیں, کیا اب بھی اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ چٹھا صاحب, کوئی دنیا میں کوئی لو ایسا ہے نہیں, نہ بنا آج تک, جس کا جو ہے نا افیکٹ ریٹروسپیکٹیولی ہو, یعنی کہ سابقہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا جو ہے نا افیکٹ ہو. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور اس کے اندر جو سٹرکچر اور اس کے اندر جو ورڈکٹس آئی ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ بل پاس کر کے اور جو ہے نا اسے ریویو فائل کروا کے الیکشن کمیشن سے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں وہ چھین لی جائیں اور جو اس کو نہ ملے. یہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ہمارے ججز جو ان سے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم نے اس ملک میں انصاف کرنا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں ان ججز کو جو اپنی سپیس کو ری گین کرنا چاہ رہے ہیں, جو جوڈیشری کے اندر صرف انصاف کا بول بالا کرنا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو صرف انصاف کے لیے کھڑے ہیں. بے شک ان کی اپنی جو ان سے ہے نا, ان کے بھائی اغوا ہوں, ان کے بچے اغوا ہوں, ان کے بیڈ روم میں کیمرے ہوں, ان کے ڈرائنگ روم میں کیمرے ہو, وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے. جوڈیشری بتا تو چکی ہے اور کہ انڈر پریشر رہے ہیں ہم, اور بہت سے فیصلے بہت سے ججز سے جو ہے وہ فیصلے پریشر میں لا کر کروائے جاتے رہے ہیں, اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. ان کا یہ کہہ دینے کے بعد آج تک چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کوئی ایکشن نہیں لے سکے, کوئی اس کے اوپر خاطر خواہ ان کی بات ہی نہیں سنی, بلکہ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اور جو ان کا کیس تھا اس پہ بھی آج تک کوئی ذکر نہیں ہو رہا. فیصل ملک صاحب, وہ کہاں گیا کیس جو 6 ججز وہ پینڈنگ ہے جی, ابھی وہ پینڈنگ ہے. کتنے سال پینڈنگ رہے گا ناصر صاحب, آپ جواب دیں. وہ تو 27 سال ایک قتل کے کیس میں کل فیصلہ ہوا ہے, وہ 27 سال بعد. ہاں 27 سال بعد ہوا ہے. بات یہ ہے چٹھا صاحب, فیصل ملک صاحب اس پہ بھی 27 سال لگیں گے فیصلہ ہوتے ہوئے. میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے چٹھا صاحب کہ یہ جو وکلا ہیں اور یہ جو لوگ ہیں چاہے پولیس میں ہیں یا پھر جو ججز ہیں جی, یہ بھی اسی معاشرے سے آئے ہیں, اسی معاشرے کی پیداوار ہیں. ٹھیک, جتنی بددیانتی, جتنی لوٹ کھسوٹ اور جتنی ناانصافی اس معاشرے میں ہے, وہی آپ کو ان فورمز کے اوپر بھی جو ہے نا نظر آئے گی اور وہ ڈپکٹ کرے گی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہو جا, جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے, تب تک کوئی اکنامک ویل بینگ نہیں ہوگی, کسی کی بھی اکنامک ویل بینگ نہیں ہوگی, اور لوگ اسی طرح ترس کے خودکشیاں کرتے رہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا رہے, لیکن ظاہر ہے ابھی تو حالات ایسی ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک شخص کے پاس جب کوئی راستہ نہیں رہتا تو پھر وہ یا مرے گا تو یا مارے گا. اب سیکنڈ آپشن تک ابھی تک لوگ نہیں آئے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی حکومت ہوش کے ناخن لے لے. بنگلہ دیش کی سچویشن دیکھتے ہوئے ہی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ اگر لوگ مجبور ہو جائیں گے تو پھر یہی کریں گے جو بنگالیوں نے اپنے تمام تر عوامی لیگ کے لیڈرز کے ساتھ کیا. 29 کے قریب عوامی لیگ کے رہنماؤں کو قتل کر چکے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور ان کی تمام تر بزنسز کو بند کر کے جلا دیا, وہاں پہ ہوٹل جلا دیے ان کے. آخر کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ بابر خان ناصر صاحب, پاکستان کے اندر بھی حالات بڑے مشکل ہیں سر. یہاں پہ جو سچویشن ہو چکی ہے اور جس طرح سے حکومت چل رہی ہے, جس بے فکری کے ساتھ حکومت چل رہی ہے, یعنی انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ بجلی کے بل آئے روز مہنگے کرتے ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں, یہ اس چیز کا تو انتظار نہیں کر رہے کہ اسی طرح کی ایک موومنٹ چلے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس وقت اگرچہ بہت دگرگوں ہیں, تسلیم کرنا پڑے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی مماثلت جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے حالات کی ہو سکتی ہے. شعور کی کمی نظر آتی ہے آپ کو ہمارے معاشرے میں؟ شعور کی کمی بھی ایک بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائر جوڈیشری جو تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی, فوج گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی. یہاں جوڈیشری جو ہے, یہاں جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے, انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہی ہے, گورنمنٹ کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ 27 سال بعد ایک کیس کا وہ 27 سال بعد کی پرفارمنس تو یہ ہے. اس طرح تو اور بھی بہت سے کیسز ہیں جو بیٹا کرتا ہے اور اس کا پوتا جو ہے آگے اس کو جا کے رزلٹ ملتے ہیں. وہ تو ابھی بھی ہمارا سسٹم جو ہے, جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کا ہے کہ اس میں
جلد انصاف ہونا جو ہے بڑا مشکل ہے. وکیل صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, میرا بھی وکیلوں کے ساتھ ساری عمر واسطہ رہا ہے. تو ہماری ڈیلے جو ہوتی ہے وہ جوڈیشل آفیسرز تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن وکلاء جو ہے وہ بہت زیادہ وکلاء بہت کرتے ہیں. یہ سوال فیصل ملک صاحب سے کرتے ہیں. فیصل ملک صاحب, وکلاء بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے ججز ہیں. آخر یہ ڈیلے جب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے یہاں وکلاء برادری کا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کیسز لٹکتے رہیں گے تو اتنی ہی فیس ہمیں آتی رہے گی, ہر پیشی پہ اگلے بندے سے پیسے لیتے رہیں گے, کچھ چلاتے رہیں گے. اس پرابلم کی وجہ سے وہ جج فیصلہ کرنا بھی چاہے تو وکیل ہی اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہا ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر چٹھا صاحب بات یہ ہے کہ قانون میں بڑا واضح ہے. سی پی سی کے اندر جو سول پروسیجر کوڈ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے سول کے سارے مقدمات کو اور سول کے میٹرز کو, اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر 3 موقع دیے جائیں گے, اس سے زیادہ موقع نہیں دیے جائیں گے. اب یہ ڈیپینڈ اپون جج کہ وہ جو ہے نا 3 موقع کے بعد بھی وہ طریقے دے دیتا ہے, اور پھر جو ہے نا دونوں وکیل اگر آ کے ریکویسٹ کر دیں جی تاریخ دے دو, تو پھر اگر جج تاریخ دیتا ہے تو جج کو تاریخ نہیں دینی چاہیے. جو ججز ہیں وہ زیادہ اس چیز کے جو ہے نا قصوروار ہیں ڈیلے کے لیے, جو اتنا ڈیلے ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کنٹرول تو جج کے پاس ہے, کنٹرول تو جج کے پاس ہے, ریموٹ تو جج کے پاس ہے, سارا مینج تو جج نے کرنا ہے. وکیل نے تو اپنا کیس بلڈ کرنا ہے, اپنا سٹرکچر بلڈ کرنا ہے, اس سٹرکچر کے اوپر جو ہے نا جج کو کنونس کرنا ہے. اگر جج ہی کچھ نہ کرے تو وکیل کیا کرنا چاہے؟ وکیل جو بھی کرنا چاہے نہیں کچھ کر سکتا. بابر صاحب, اب ملک کے اندر آج جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے کا وقت رہ گیا اس حکومت کے پاس, پابند سلاسل ہیں اور جیل میں بیٹھے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, پیش گوئی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پیش گوئی کتنی بھاری پڑے گی اس حکومت کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں, 15 سپٹمبر کو چیف جسٹس جو ہیں ملک کے وہ نئے آ رہے ہیں. ٹھیک. تو عمران خان کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی کہ چیف جسٹس کے چلے جانے کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ پوری طرح پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی, اور یہ جو مقدمات ہیں ان میں انہیں ریلیف ملے گا. اگرچہ ان کو ریلیف تو مل ہی رہا ہے, جتنا بھی ریلیف, کیونکہ 8 فروری کے انتخابات والے کیس پہ بھی ڈائری نمبر لگ چکا ہے اور اس کی بھی سنوائی شاید ان قریب. ہاں وہ ہو جائے گی, وہ ظاہر ہے. ان ساری باتوں کی بنیاد پر ان کا ایک پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ میں 2 مہینوں کے بعد, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے حالات ہیں کہ 2 مہینوں کے بعد یہ گورنمنٹ کا کوئی پرابلم آ جائے. آپ کو گورنمنٹ سٹیبل نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سٹیبل تو میں نہیں کہتا نظر آ رہی ہے, لیکن یہ میں 2 مہینوں کے, میں نہیں سمجھتا کہ 2 ماہ کے لیے کوئی 2 ماہ کے بعد کوئی ایسا امیجیٹ خطرہ ہو سکتا ہے. شیخ حسینہ واجد صاحبہ یہ سمجھتی تھیں جس دن ان کو اس ملک سے جانا پڑا, اس دن ان کے لیے کھانا بھی بنا تھا, ان کا کھانا ٹیبل پہ سرو تھا, وہ کھانا بنا ہی ان کے لیے تھا, اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ آج کا کھانا کھائیں گی ٹیبل کے اوپر. اور انسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, اٹ ٹیکس جسٹ منٹس, اٹ ٹیکس آورز. کس طرح سے زمین اور کایا پلٹتی ہے, ہم نے دیکھا شیخ حسینہ واجد صاحبہ. میں حکماں کی بات نہیں, حاکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں. حاکم تو یہی سمجھتا ہوتا ہے کہ ہنوز دلی دور است, جو مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بار بار آ کے ہرکارا کہہ رہا تھا کہ جناب وہ تو دلی کے قریب آ گیا ہے, فوجیں آ گئی ہیں, تو وہ کہتا تھا ہنوز دلی دور است. بات یہ ہے کہ حاکم جو ہوتا ہے, جو مقتدر آدمی ہوتا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی اختیارات ہیں, میرے پاس اتنی پاورز ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں حاکموں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. سر وہ عام حاکم نہیں تھی, اس کا کنٹرول ان کی فوج پہ, جوڈیشری پہ, بیوروکریسی پہ, ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر اس کا ایک بڑا مضبوط کنٹرول تھا شیخ حسینہ واجد کا. اور جس دن اس نے, میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس دن کا بھی کھانا اپنے لیے بنوایا ہوا. عوام کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, عوام اس سے ناراض تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب جس طرح پاکستان میں عوام سٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ عوام کی رائے کے ساتھ ہوتی ہے. سر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں گے؟ جی پلیز. شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا میں آپ کو ناظرین یہ بتا رہا تھا کہ اس دن کا کھانا بھی اس عورت نے اپنے لیے بنوایا تھا, اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس دن کا کھانا اپنے ہی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کھائے گی. حالات کیسے بدلے, عوام کی تکلیف کے ساتھ بدلے. یہ تکلیف آج ہمارے ملک کے اندر بھی سرشرافیہ, ان مافیاز اور ان سیاستدانوں کو محسوس نہیں ہو رہی ہے. نہ جانے یہ کیا چاہتے ہیں. یہ عبرت کا نشان ہے بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے. یہ آج عوامی, ان کی جو عوامی لیگ تھی حسینہ واجد کو سپورٹ کرنے والے تمام تر لوگوں کو گھروں سے نکال کر قتل کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں کچھ بھی چھوڑا نہیں جا رہا, ان کے خاندان کے لوگوں کو چھوڑا نہیں جا رہا.
تو کس چیز کا انتظار ہمارے ملک کے اندر یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر ویٹنگ فار. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.